ऑफ सडन आप सब ने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसका मैं बात को बताता हूँ कि क्या है। इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था, वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था, उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे। दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब से और बाकी से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं। हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आई और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही है कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी। बट दैट इज़ टू बी डिटरमिन्ड, मैं इस पर हतमी राय नहीं दे सकता। जब उनको लेके गए AC साहब और हमारे डिविजनल SP फैमिली को कि जी हमें डेड बॉडी उठाने दी जाए, वहाँ फिर नहीं उठाने दी गई और उस पर कहा कि नहीं हम ये डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। अब अगर हर चीज़ के वारिस हमने ही बन जाना है या लोगों ने ही बन जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही बन जाना है, और जब फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं, देन स्टेट डिसाइडेड कि हम डेड बॉडी यहाँ से उठा के उनकी फैमिलीज़ के वर्सा के हवाले करेंगे। उनकी फैमिलीज़ और वर्सा के हवाले वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठा के उनकी की गई। जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई, मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन की, जो कुछ किया। फैमिलीज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, मगर सरसरी जो भी मुआयना होता है वो सारा किया गया। जब वो सुमलानी कौम के लोग वो डेड बॉडी अपने घर पे ले गए दफनाने के लिए, वहाँ फिर 100-150 बंदे का एक दोबारा जत्था नमूदार हुआ जिन्होंने कहा नहीं जी डेड बॉडी हमें लेके घर से फिर उसको उठाया गया, फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट ने वापस करवाया। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत जो भी लीगल एक्शन बनता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जो लोग थे, जो तोड़ फोड़ वाले लोग थे जो कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लापता कर दिया गया हो। वो तमाम के तमाम लीगल प्रोविजंस के तहत जो FIRs में थे उनको FIRs में रिमांड लिया गया, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जिनको हमने हुदा जेल भेजना था उनको हुदा जेल भेज दिया गया। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारा किस्सा किया गया, क्योंकि हम ये तो भूल गए हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज ये बात ज़रूर हो रही है कि जी इतने लोग पुलिस ने पकड़ लिए, ये कह ले कौन सी इवेंट्स थे जिनने इन सब चीज़ों को, इस चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया। दैट वाज द डेड बॉडीज़ ऑफ द 5 टेररिस्ट जो कि क्लेम BLA खुद कर रहा है, और जिसको नादरा ने जिसको BLA क्लेम कर रहा है सेम को नादरा ने वेरीफाई किया कि ये फ़लाँ लोग हैं। उसमें से 2 लोग मस्तूंग में जिनको दफनाया गया और बाकी 2 लोग जो थे, मैं आपको नाम भी बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हर्ज नहीं है। एक ज़फ़र सन ऑफ खुदादाद जो कि कराची गरबी का रहने वाला था जो इसके अंदर मारा गया, जिसको आइडेंटिफाई हुआ। दूसरा परवेज़ सन ऑफ याकूब, वो भी कराची का ही रहने वाला था। तीसरा आपका उसामा उमर मस्तूंग का रहने वाला था। चौथा इसी में अमाल नाम का एक लड़का था, वो भी मस्तूंग का रहने वाला था। वो ये दोनों जो मस्तूंग के लड़के थे इनको दफना दिया गया। 5वें डेड बॉडी की अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। व्हेनेवर सम कम्स, कोई बंदा आता है तो उसका DNA प्रोफाइल मौजूद है, उससे वेरीफाई करके डेड बॉडी अगर मिलती है तो हम उसको उसके हवाले करने को तैयार है और की जाएगी। इन तमाम इवेंट्स की बुनियाद पर एक शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसको टैकल करने के लिए विद इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो लीगल राइट्स हैं मैनेज करने का, जैसे शाहिद साहब ने कहा, प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, बट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी का राइट नहीं है। पब्लिक वे को क्लोज करना और बंद करना किसी का राइट नहीं है कि आप रास्ते में रोड कोई ब्लॉक कर दें, किसी का हक नहीं है। मैनेज करना उसको रियासत का हक है। वी एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ आवर राइट टू ओबे एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट और स्टेट के जो अहकामात हैं, चीज़ें हैं, उसी तरीके से करें। निगोशिएट करने के लिए जब डेड बॉडीज़ रखी गई थी तब भी निगोशिएशन की हमने कोशिश की कि ये डेड बॉडीज़ जिन फैमिलीज़ की हैं उनके हवाले किए जाए। DC साहब ने रब्ता किया, AC साहब ने रब्ता किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनके साथ गई। बट अगर कोई सुनने को तैयार नहीं हो और ना बात करने को तैयार हो, हर चीज़ पे अगर हमने सिर्फ ह्यू एंड क्राई ही मचानी है और लेके चलना है, देन कहीं ना कहीं
جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں, جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینج کر کے ہم کریں. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے, بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے, دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس. اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا, ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی, وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا, وہاں سے اسکول کا کہ فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی, جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائمنس نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون. اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے, بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں, بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے, تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان, جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کر لیں. اس کی سیکورٹی دینا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, دیٹ ول بی دی رسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے. بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ, بینک میں توڑ پھوڑ, پوسٹ آفس کو توڑنا, سیف سٹی کے کیمراز جلانا, اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا, ان کی دکانوں میں گھسنا, یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ویسے پکڑ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم جگہ بتائیں گے, آپ اپنا ٹائم بتائیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو یو کین ڈو یور پروٹیسٹ. اس پہ سیکیورٹی, پراپر ایک سیکیورٹی آرڈر نکلتا ہے, اور یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن روڈ بلاکس کرنا اور ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرووک کرنا کہ جی آپ روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ, اور پھر یہ ایک سیکوینس آف ہے جس کا سر نے آپ سے ذکر کیا, پوری ڈیٹیل میں سر نے آپ کو بتایا. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کا لیگل رائٹ ہے, اس کو ضرور ایکسرسائز کریں, بٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اور ایڈمنسٹریشن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور جو بھی اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جس کے اندر کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو. پہلی اور آخری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب کو انگیج کیا جائے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ان ایشوز کو افہام و تفہیم سے ریزالو کریں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری لاسٹ لمٹ ہے تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اپنا ایکشن بھی لیں گے. تھینک یو جی. سر اس وقت تک ٹوٹل جو اریسٹ ہیں ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں, اور 13 اریسٹ ایسے ہی ہیں جو ایف آئی آرز کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا, ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. دیکھیں ایف آئی آر کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں, ان کی
جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہے, منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں, ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے, ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم, صوبت پور میں بھی, یہاں پر بھی, اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں, کوسا صاحب ہیں. ایز اینڈ بیک ہم آپ سے بات کریں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. کمشنر صاحب نے, ڈی سی صاحب نے, اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم, کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے, اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے, جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ول سپورٹ دیم. پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں, لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے, خاص کر سرفراز بھٹی کی, اس کے بعد سے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, فائرنگ ہے, آپس شیلنگ ہے. اب بھی بی این پی کا ایک احتجاج جاری ہے جس کی قومی شاہراہ بلا کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تھے, وہ قومی شاہراہ میں بلا کیا. ان کے خلاف آپ لوگ کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی. بی وائی سی کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کے انٹری پر پابندی ہے, پریس کلب پر بھی تالے لگے, اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے, ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر احتجاج کریں. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتائیں کہ بی وائی سی کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف, اب بی این پی کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے؟ سر, اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر, آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بی وائی سی کہاں رجسٹرڈ ہے. یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے, انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے, مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئیں کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی ایکٹ ہے, کوئی منشور ہے, کچھ تو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ ڈیسیژن کیا ہے وہ تو رن صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. بی وائی سی کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے, اور جتنے بھی بی وائی سی کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں, دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے, پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ بی این پی مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو, یا پی کے میپ نے یہاں پر کیا ہے, یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو, پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ سچ کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک بی این پی کے دھرنے کی بات ہے وہ ان سب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی یہ کیا حکومت کیوں ایسے کمزوری دکھا رہی ہے, یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی. کیوں آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تمام پارٹیز نے بنایا ہے, ایک پارٹیز نے نہیں, اس ٹائم سارے ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کو پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے نا. نسیم, آپ کا اور عصمت کا تقریباً عصمت کا تو کوئی 5 سے 6 سوالات کا مجموعہ ہے, آپ کا شارٹ ہے. عصمت کو ایک چیز کی کلیریفیکیشن گرائے صاحب نے دے دی ہے ریگارڈنگ بی وائی سی. 2 باتیں بہت واضح طور پر, بی این پی نے ورڈ سے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا, سردار اختر مینگل صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ اے سی ایس ہوم کے لیول پہ ان سے رابطہ جاری رہا. لازمی سی بات ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں آ رہے تھے, راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ کوئٹہ میں کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں کوئٹہ آنے سے فی الحال روکا جائے, جس کے لیے انہیں مستونگ میں جب روکنے کی کوشش کی گئی, ابتدائی کوشش میں ہی گرائے صاحب سٹنگ ایئر, ڈپٹی کمشنر سٹنگ ایئر, بی این پی مینگل نے ایک انگیجمنٹ شروع کی گورنمنٹ کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ. وہ انگیجمنٹ اب تک جاری ہے. اس انگیجمنٹ کو جب تک ہم فائنل نہیں کر لیتے, میں اس پہ کوئی ایسی رائزنی نہیں کرنا چاہوں گا جس کے نتیجے میں وہ ڈی ریل ہو. دوسرا, آپ نے پوائنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کا. نسیم دیکھیں, اس ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بلوچستان میں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کیمرہ اجلاس رکھا گیا. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی.
بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ممبر وہاں پر موجود ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت سی چیزوں پہ بہت واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اختیار دیا جائے وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, تو گورنمنٹ کی کمیٹی کی سربراہی وہ اپوزیشن لیڈر کو, ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہے. تمام پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے, جب تک کہ ڈائلاگ کے لیے جو فورمز موجود ہیں وہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے, وہ قومی اسمبلی کا فورم ہے, وہاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے. اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی وہاں قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے اور بی این پی صوبائی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے, تو یہ میکینزم گورنمنٹ کو آپ گائیڈ کر دیں کہ انہیں کس طرح مدعو کیا جائے. اچھا شاہد صاحب, گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئٹہ شہر میں جو ہے انٹرنیٹ جو ڈیٹا سروس ہے معطل کی جا رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیکنڈ, کیا BYC کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کالعدم قرار دینے کا. ڈیٹا سروسز لازمی سی بات ہے, کچھ ایسی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور ان سیکیورٹی تھریٹس کو بہت سی چیزوں سے تقویت ملتی ہے. ڈبل روڈ کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے, سردار اختر مینگل کے دھرنے کی جگہ پر ہونے والا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اس میں صرف ایک چیز عرض ضرور کروں گا سر. جب ہماری بات چیت ہوئی اور آپس میں بھی بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حالات یہاں پر اس میں سے خراب ہوں. اب جو خودکش اٹیمپٹ ہوئی سردار صاحب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر, وہ بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ ایک ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر چیزوں کو خراب کیا جائے. یہی جو لڑکا وہاں پر ہوا اور اس کی تحقیقات چل رہی ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے, پہ نہیں کروں گا. پھر اسی پہ کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ پولیس کا ایک کارڈ دکھایا کہ یہ لڑکا تھا جو لے کے چلا گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا, جبکہ لیٹر آن اٹ واز پروون کہ وہی بندہ وہیں پہ موجود لوگوں کی کسٹڈی میں تھا. اور بعد میں پہلے آپ نے کہا کہ یہی خودکش ہے, پھر آپ نے خود اس کا جو بھی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کا انٹرویو جاری کیا کہ میں یہاں پھر رہا تھا. تو اس طرح کی جو ایونٹس ہیں اس سے ایک تو کیوس پھیلتا ہے, ایک خوف لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, اور اللہ معاف کرے اگر یہ کامیاب ہو جاتا آگے جا کر تو اس کا نقصان شاید وہ بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا. اس طرح کے کسی بھی ایونٹ پہ یہ تھریٹس آلریڈی موجود تھے, ابھی بھی ہیں, اور یہ تمام پارٹیز کو, تمام لوگوں کو کنوے بھی کیے گئے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کنوے کیے گئے ہیں. ڈی آئی جی اور کمشنر مستونگ میں ڈپیوٹ, وہ ڈی آئی جی اور کمشنر دونوں اس وقت پستونگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی کلات اور کمشنر میں کلات, کہ وہ پراپر کریں اور سیکیورٹی اور ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں. ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنا بھی اسٹیٹ کے اداروں کا کام ہے, جتنے بھی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں, وہ بھی ہمارا ہی کام ہے. بٹ لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ہماری اس رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ان کو آگاہ کر سکیں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کبرانی روڈ پہ ایک لڑکا رات کو نکلا جو کہ پولیس نے اسے رکوایا, یا پولیس کو دیکھ کر وہ اس اپنے ٹارگیٹ سے پہنچنے سے پہلے ہی ہٹ گیا, ہو گیا. دوسرا یہ خودکش یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ کلیمز بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی آتی ہیں. تو جنرل انوائرمنٹ میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ فورسز اور عوام اور باقی سارے ایک دوسرے کے خلاف لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں, اس میں خرابی ہے. 19 تاریخ کو واقعات آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, شروع ہوئے جو بھی چیزیں ہیں, آپ 2 اپریل کو پریس کانفرنس کریں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ساری کی ساری آپ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے. اب پولیس والا بھی تھا, اس پہ بھی اب تک میرا خیال ہے پولیس نے آفیشلی کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ BC کا اہلکار تھا. آپ لوگوں کی طرف سے یعنی کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں, ایکسیپٹ دی ترجمان, ہم ان کو سائٹ پہ 2 منٹ کے لیے رکھیں. کیا وجہ ہے کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں کہ CTD اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہی, وہ اس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز نہیں کر پا رہی, اور آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں 10 سال سے. ڈیٹا کی ہمیں سمجھ آتی ہے DC صاحب, یہ آپ کے دفتر کے یہی اس کے پیچھے ایک پل ہے, اس پل سے کس کو خطرہ ہے؟ یہ تو ہزاروں لوگ روزانہ اس سے ٹریول کرتے تھے, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, اب روٹین پہ لائف سٹارٹ ہوگی, تو یہ پل کب کھلے گا؟ سر اس پہ 2 چیزیں, پل والی بات میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. پل کا ایک تھریٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ اس پل کے اوپر چڑھ کر کوئی بھی جو ارد گرد حساس جگہ ہیں اس پہ عید کی وجہ سے باقی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, راکٹ بیس یا UBGL بیس, اس بیس پہ. ایک تو یہ تھا کہ ہم کیوس کریٹ کریں, ہم نے وہاں پہ نفری لگائی اور کچھ دنوں کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جائے, جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں ہم اس کو کھول دیں گے. دیٹ ول بی اوپن, ریسٹ ایشورڈ. اس میں ایڈ بھی کر دوں سر, یہ جو پل ہے اس کے وہاں پہ کچھ سپریٹرز لگے ہیں, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ کچھ
لوگ آئے انہوں نے وہ کچھ ریموو کر دیے. وہ سپریٹرز ہم دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں. سر وہ ہو چکے ہیں. ہاں وہ میکسیمم ہو گئے, وہ ہو گئے تھے. ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے نظر آتا ہے یا نہیں. وہ بیچ میں چھٹیاں آ گئیں جسٹ آفٹر دی, ابھی جیسے آج ختم ہو جائیں گی چھٹیاں, تو کل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد برج کھول جائے گا. دوسری بات سر, آپ نے, میں صرف جواب دے لوں آپ کے باتوں. دوسرا آپ نے کہا سر 19 مارچ کو یہ تمام چیزیں کیوں نہیں بتائی گئیں, بی سی والا کیوں نہیں بتایا گیا. دیکھیں ہمارا کام, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر. میرا کام جو فیکٹس ہیں فگرز ہیں وہ محکمے کو اور اوپر بتانا ہے. وہ ہم سب اس وقت کنوے کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جب تک جو بھی چیزیں ہیں وہ سینٹرلائزڈ کر کے پوری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر بتائی جائیں. ہر بندہ اپنے منہ سر پہ یہ چیزوں کو نہ بتانا شروع کر دے, کیونکہ اس سے کیوس اور تھوڑی سی آپس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بات کروں, ڈی سی صاحب کوئی بات کریں, شاید صاحب کوئی بات کریں, یا کوئی ایم کے صاحب کو دوسری بات کریں گے. دیٹ از دا ڈیسیجن آف دا گورنمنٹ اینڈ دا ڈپارٹمنٹ ٹو میک کہ کب وہ چیزوں کو پبلک کرنا چاہتے ہیں یا کب ہوگا. کچھ چیزیں جیسے بی سی والا کانسٹیبل ہمارا تھا, تو ہم اس وقت تک ویریفائی اس چیز کو نہ ڈینائی کر سکتے تھے نہ ویریفائی کر سکتے تھے جب تک ہم خود چیزوں کو ویریفائی نہ کر لیں. اس سے ابھی بھی ہم اپنے طور پر انٹرویو اور باقی چیزیں کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ وہاں پر گیا اور کہاں سے اس کو لیا گیا, کس نے اس کا ایک کارڈ لیا. مگر آپ اس چیز کو ضرور, میں یہ آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہوں گا, ایک گورنمنٹ آفیشیل کو اینڈ آفیسر کو 10 گھنٹے آپ حفظ بیجا میں رکھیں اور پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ ایک اس کی جیب سے کارڈ نکال کے چلا دیں کہ یہ بندہ خودکش ہے, اور اس کے بعد کہیں کہ زندہ سلامت یہ آپ کو مل گیا. وہ کارڈ بھی آپ کو ملتا ہے, زندہ سلامت بندہ بھی آپ کو ملتا ہے, میڈیا بھی آپ ہی کا چلاتا ہے, پھر ڈینائی بھی آپ ہی کر دیتے ہیں. تو اس پہ جو بھی ایکشن بنتا ہوا, یہ جو بھی قانون اجازت دیتا ہوا, وہ ضرور ہوگا.